Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alayka wa sahabika ya Habiballah. I am Iqbal, contractor, live from New York, and from my page Asikane Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, USA. And today with me I have Irfan, Muhammad Irfan Chishti Ashrafi. He is one of our first guests, and he is going to recite Hamd and Naat for all of us. And he is from India, Disa, Gujarat. And I'm very happy that he is able to join today. And inshallah, he'll be back again on Sunday, right? Sunday को आएंगे ना आप? Sunday को जी इंशाल्लाह. भाई। तो मैं बस इरफान भाई मोहम्मद इरफान चिश्ती अशरफी से मैं गुजारिश करता हूँ कि उनकी जो भी पसंदीदा हमद हो वो सुनाई, और उसके बाद जो भी नात हैं वो सुनाए. वो ये मुख्तसर के वक्त के लिए ये यहाँ पे हैं इंशाल्लाह. और उसके बाद हमारे साथ में इंशाल्लाह मशहूर मारूफ नात खां जोहेब अशरफी साहब भी ज्वाइन होंगे, और अल्लामा मुफ्ती मकसूद अहमद कादरी साहब भी इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे. तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ में आज आए. तो थैंक यू सो मच इरफान भाई. अल्लाह पाक जी आपको सलामत रखे. माशाल्लाह, आमीन। अल्लाह आपको भी सलामत रखे कि इस ना चीज को आपने याद किया। जी नहीं, बहुत मेरी खुशकिस्मती है. जी मैं आगाज करता हूँ। उससे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना सैयदना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिलों में इश्क नबी की दिलों में इश्क नबी की अगर लगन न लगे, वो ऐसा सजदा है जैसे जमीन पे सर न लगे। वो ऐसा सजदा है जैसे जमीन पे सर न लगे। और गिरा गिरा हूँ मैं तो मोहम्मद का नाम लेके गिरा। संभाल दोनों जहां के संभालने वाले, संभाल दोनों जहां के संभालने वाले। और जो आस्था से तेरे लौ लगाए बैठे हैं, जो आस्था से तेरे लौ लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। और एक हम हैं या रसूल अल्लाह, एक हम हैं जो अपनों के दिल न जीत सके, वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं। वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं। और नसीर हम में तो अपनों सी कोई बात नहीं। करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं। करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
حبیب اللہ. ایک کلام پیش کرتا ہوں پیر نصیر ملت کا، جو پیر مہر علی صاحب کے پوتے ہیں، پاکستان سے گولڑا شریف میں سے، ان کے کلام سے آغاز کرتا ہوں. محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رہے مت کا تقاضا کرنا. حق تو میرا بھی ہے، رہے مت کا تقاضا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. اور فرماتے ہیں کہ میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں آقا کے تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. اور میں ہوں بے کس تیرا شیوہ سہارا دینا، میں ہوں بے کس تیرا شیوہ سہارا دینا. میں ہوں بیمار طبیبہ، میں ہوں بیمار، تیرا کام ہے اچھا کرنا. میں ہوں بیمار، تیرا کام ہے اچھا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. اور اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر پیش کرنے لگا ہوں، سماعت فرمائیں. کہ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان آقا، کہ تیری شان کے شان یا نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایا، کہ تیری شان کے شایا، کہ تیری شان کے شایا، کہ تیری شان کے شان یا نہیں ایسا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. اور اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر اقبال چاچا میں پیش کرنے لگا ہوں، سماعت فرمائیں. کہ دشمن آ جائے تو
اٹھ کر وہ بچھانا چادر دشمن آ جائے تو، اٹھ کر وہ بچھانا چادر حسن اخلاق سے، ہاں حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اور یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی، ہاں ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت۔ اور مکتے میں پیر نصیر ملت فرماتے ہیں کہ مجھ پہ محشر میں نصیروں کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا۔ ایک منقبت میں مولا کائنات کی شان میں پیش کرنے لگا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جی انکل۔ That's good. مجھے نعتیں سننی تھی پہلے، ایک دو نعت جو آپ نے بہت خوبصورت پڑھتے ہیں وہ نعتیں سنانے کے لیے میں نے سنی ہے آپ کی، وہ بھی اچھا میں پیش کر دیتا ہوں، جی۔ جو نبی کی آل سے دور ہے وہ ضرورتوں کا غلام ہے، جو نبی کی آل سے دور ہے وہ ضرورتوں کا غلام ہے، اور جو قریب ہے وہ غلام بھی، جو قریب ہے وہ غلام بھی بخدا جہاں کا امام ہے، جو قریب ہے وہ غلام بھی بخدا جہاں کا امام ہے، اور یہ نماز روزہ اذان سب یہ حیات ہے تو حسین سے، یہ نماز روزہ اذان سب یہ حیات ہے تو حسین سے، کہ جسے ان کے نام سے بیر ہے، جسے ان کے نام سے
بیر ہے اسے دوست کہنا حرام ہے، جسے ان کے نام سے بیر ہے اسے دوست کہنا حرام ہے۔ اور شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ میں علی کے در کا فقیر ہوں، میرے آگے کوئی امیر کیا، میں علی کے در کا فقیر ہوں، میرے آگے کوئی امیر کیا، میری ٹھوکروں میں یزید ہے، میری ٹھوکروں میں یزید ہے، میرے لب پہ ذکر امام ہے، میری ٹھوکروں میں یزید ہے، میرے لب پہ ذکر امام ہے۔ اور یہ نبی کی آل ہے اس لیے، یہ علی کے شعر ہے اس لیے، یہ نبی کی آل ہے اس لیے، یہ علی کے شعر ہے اس لیے، جو خدا نے سب کو دیا نہیں، جو خدا نے سب کو دیا نہیں، میرے پیر کا وہ مقام ہے، جو خدا نے سب کو دیا نہیں، میرے پیر کا وہ مقام ہے۔ اور میں فدائے آل رسول ہوں، کوئی پارسا ہے ہوا کرے، میں فدائے آل رسول ہوں، کوئی پارسا ہے ہوا کرے، مجھے اپنے کام سے کام ہے، مجھے اپنے کام سے کام ہے، اسے اپنے کام سے کام ہے، مجھے اپنے کام سے کام ہے، اسے اپنے کام سے کام ہے۔ اور اس کلام کا آخری شعر بہت ہی خوبصورت شعر پیش کرنے لگا ہوں، سماعت کرے کہ میرے دوست تو میری سہولتیں اسی کائنات میں بانٹ دو، میرے دوست تو میری سہولتیں اسی کائنات میں بانٹ دو، میں غم حسین میں مست ہوں، میں غم حسین میں مست ہوں، میری ہر خوشی کو سلام ہے، میں غم حسین میں مست ہوں، میری ہر خوشی کو سلام ہے، جو نبی کی آل سے دور ہے وہ ضرورتوں کا غلام ہے، جو قریب ہے وہ غلام بھی بخدا جہاں کا امام ہے، جو خدا نے سب کو دیا نہیں، میرے پیر کا وہ
मकाम है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, जज़ाकल्लाह। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। Are you okay? जी, एक कलाम मौलाए कायनात की शान में पेश जी करने जी लगा जी, हूँ। इरशाद इरशाद मोहब्बतों के साथ समाज फरमाए। इंशाअल्लाह। नारे हैदरी या अली या अली, नारे हैदरी या अली या अली। जिसके हाथों में गए जुल्फ़िकार नबी, जिसके पहलू में है शाहवारे नबी, जिसके हाथों में है जुल्फ़िकार नबी, जिसके पहलू में है शाहवारे नबी, दुख्तरे मुस्तफा जिनकी दुल्हन बनी, जिसके बेटों से नस्ल नबी है चली, जिसके बेटों से नस्ल नबी है चली, हाँ वही वो अली। नाराए हैदरी या अली या अली, नाराए हैदरी या अली या अली। और जो अली का हुआ वो नबी का हुआ, जो नबी का हुआ वो अली का हुआ, जो अली का हुआ वो नबी का हुआ, जो नबी का हुआ वो अली का हुआ। वो है खैबर शिकन, वो है शेर खुदा, वो है खैबर शिकने, वो है शेर खुदा, नाम से जिनके घर रंज कुल्फत तली, हाँ वही वो अली। नाराए हैदरी या अली या अली, नाराए हैदरी या अली या अली। और जिसके बारे में फरमाए खुद मुस्तफा, जिसका मौला हूँ मैं उसका मौला अली, जिसके बारे में फरमाए प्यारे नबी, जिसका मौला हूँ मैं उसके मौला अली, जिसकी तलवार की जग में शोहरत हुई, जिसकी तलवार की जग में शोहरत हुई, जिसके कुंबे से रस्में सुजाअत चली, वो अली वो अली। नारे हैदरी या अली या अली, नारे हैदरी या अली या अली। और सैयदों के वही जद आला भी है, मेरे नाना भी है मेरे दादा भी है, सैयदों के वही जद आला भी है, मेरे नाना भी है मेरे दादा भी है, मेरे आका भी है मेरे मौला भी है, मेरे आका भी है मेरे मौला भी है, नज़मी वो ही शफीओ नज़ीओ रज़ी, हाँ वही नाराए हैदरी
یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ایک کلام جو میں پنجتن پاک کی شان سے نسبت رکھتا ہے وہ پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. کہ کونو مقام گنبد خضرا ہے لاجواب, کونو مقام گنبد خضرا ہے لاجواب, کہ کونو مقام کونو مقام گنبد خضرا گلا جواب, کہ یعنی میرے نبی کا مدینہ ہلا جواب, یعنی میرے نبی کا مدینہ ہلا جواب. اور مشکل کشا کے نام سے ٹلتی مشکلیں, مشکل کشا نام سے ٹلتی ہے مشکلیں, کہ مشکل کشا مشکل کشا کے نام سے ٹلتی ہے مشکلیں, کہ مولا علی کا پورا گھرانہ ہے لاجواب, مولا علی کا پورا گھرانہ ہے لاجواب. اور یہ شعر شہزادی کونین بطول کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں, محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں. کہ یوں تو کروڑوں عورتیں آئی جہان میں, یوں تو کروڑوں عورتیں آئی جہان میں, کہ یوں تو کروڑوں یوں تو کروڑوں عورتیں آئی جہان میں, پر سب عورتوں میں فاطمہ زہرا ہے لاجواب, سب عورتوں میں فاطمہ زہرا ہے لاجواب. اور روح الامین سارا جہاں گھوم کے بولے, کہ روح الامین سارا جہاں گھوم کے بولے, کہ روح الامین سارا جہاں گھوم کے بولے, کہ اللہ کے حبیب کا چہرہ ہے لاجواب, اللہ کے حبیب کا چہرہ ہے لاجواب. اور اپنی نماز خود ہی پڑھائی ہے آپ نے, اپنی نماز خود ہی پڑھائی ہے آپ نے, کہ اپنی نماز
اپنی نماز خود ہی پڑھائی گیا آپ نے کہ اس صابر کلیر کا جنازہ ہے لاجواب اس صابر کلیر کا جنازہ ہے لاجواب کون و مقام گنبد خضرا ہے لاجواب یعنی میرے نبی کا مدینہ ہے لاجواب. عرفان بھائی میں ایک دو نعت پڑھ لیتا ہوں، دیکھتے ہیں اپنے، پھر جی جی وہاں تک میں انشاءاللہ آپ نے کیا کہتے ہیں زوئے بصری صاحب آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں اور صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے اور تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. I was expecting Zoeb. ایک سیکنڈ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جتنے بھی ساتھی ٹیکسٹ میں بھی لکھ رہے ہیں سب کو وعلیکم السلام. سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں اور سب کے لیے اہلاً و سہلاً مرحبا بالخصوص جو ہمارے آج کے مہمان ہیں
ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. उनका नाम है इरफान मोहम्मद इरफान चिश्ती अशरफी, इंडिया से ज्वाइन किया उन्होंने. तो ماشاء मीडिया اللہ, के محمد عرفان چشتی اشرفی, ماشاء اللہ. چشتی فیض بھی ہے, اشرفی فیض بھی ہے, تو ان کو بھی میں ویلکم کہتا ہوں. So I think he is running late maybe. तो अभी तक I think किसका आवाज बहुत ज्यादा डबल आ रहा है, डबल आ रहा है. Somebody has to माइक बंद कर देना पड़ेगा. इरफान भाई आपका है? हाँ जी, माइक निकाल दूं मैं? हाँ प्लीज. जज़ाकल्लाह. I think he is running late. ये तो ट्रांसमिशन में होते हैं, तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ. तो इंशाल्लाह ही विल जॉइन. तो मैं इरफान भाई आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया यहाँ से. ने आपका अभी आपका सोने का वक्त, मैंने शहरी का वक्त आपको जगा दिया वैसे. अरे सॉरी, फजर का वक्त. तो इंशाल्लाह फिर अपनी मुलाकात होगी जरूर. तो बहुत बहुत शुक्रिया. और आपने यहाँ पे हमारे पे आके आप हम सबकी इज्जत बढ़ाई. तो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अपने. ओके जी, अल्लाह हाफिज. अल्लाह आपको भी सलामत रखे. जी अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. हज़रत मैं क्या वो अपने अभी जो आखिरी असरा चल रहा है ना, अभी उसमें आपने क्या अभी अपनी इबादत करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, हाउ टू स्पेंड दिस लास्ट 10 days नाउ. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुस्लिमीन. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फजल और उसके करम से आज एक बार फिर हमें ये मौका मिला कि हम इस लाइव ट्रांसमिशन में जो हमारे पेज या रसूलुल्लाह आशिकाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम USA के पेज पर आप मुनाज़ा फरमा रहे हैं. मैं इकबाल कॉन्ट्रैक्टर साहब और इनके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं और हमारी टीम के जितने भी साथी हमारे साथ रोज़ाना शामिल होते हैं, सब के लिए दुआ गो हूँ. अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खैर व बरकत, आफियत और सलामती अता फरमाए. और चूंकि ये आखिरी अशरे की आमद है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि हम इस आखिरी अशरे के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ु मिनन नार. इसके पहले 10 दिन रहमत के हैं, दरमियानी 10 दिन मग़फ़िरत के हैं और आखिरी 10 दिन जहन्नम से आज़ादी और छुटकारे और निजात के. ये जो 10 दिन आ रहे हैं, ये जहन्नम से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने के. So this is important that we all put some effort, not only some effort, hard effort, whatever we can. So how we can protect ourselves from hellfire, how we can gain the pleasure of Allah Tabarak wa Ta'ala, how we can follow the sunnah of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. और फिर इस अशरे की खास बात ये है, वैसे तो बहुत चीजें हैं इसमें, कि इस अशरे में एक रात ऐसी है जो 1000 रातों से बेहतर है. उसका नाम है लैलतुल कद्र. इंशाल्लाह हम उस पर भी खुसूसी प्रोग्राम करेंगे लैलतुल कद्र के हवाले से. लेकिन लैलतुल कद्र की फजीलत क्या कम है कि कुरान उसमें नाजिल हुआ, और लैलतुल कद्र की शान में पूरी एक सूरत है कुरान में, सूरतुल कद्र, और अल्लाह फरमा रहा है 1000 रातों से बेहतर है. तो इसी वजह से इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल आप इत्काफ फरमाते थे. एक दफा किसी वजह से आप इत्काफ न कर सके तो आइंदा साल आपने 20 दिन का इत्काफ किया. तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि आखिरी अशरे का इत्काफ, और वो इत्काफ क्या है कि इंसान दुनिया से कट के, आ चुके ये कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है, लोग घरों में मासूर हैं, आइसोलेशन है. तो ये आइसोलेशन तो अपनी क्या कहते हैं फिजिकल सेफ्टी के लिए कर रहे हैं ना.
تو اعتکاف اصل میں اسپریچول آئسولیشن ہے اقبال بھائی، یہ ایک اسپریچول آئسولیشن ہے کہ جس میں انسان دنیا کی اور مادہ پرستی کی اور میٹیریل ورلڈ سے کٹ آف ہو کے اپنے اللہ کے ساتھ فوکس کرتا ہے، رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے، اور پھر وہ اس میں توبہ، استغفار، قرآن، نوافل، ذکر اور اللہ کی جو ہے رضا کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو یہ عشرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشرے میں آپ کا معمول کیا تھا؟ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جب آخری 10 دن آتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ازار مبارک جو ہے اسے کس لیتے، یعنی تیار ہو جاتے کہ اب عبادت کا وقت آ گیا، اور اس میں آپ رات کو جاگتے، احیاء اللیل کرتے، راتوں کو جاگ کر عبادت فرماتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے، اور پھر یہ بھی آتا ہے وجدہ وشد المئزرہ، یعنی بہت ہی زیادہ کوشش کرتے۔ اور اسی طرح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی زیادہ عبادت رمضان کے آخری 10 دنوں میں فرماتے تھے اتنی عام دنوں میں نہیں فرماتے۔ یعنی پہلے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول تو رمضان کے علاوہ بھی بہت عبادت کرتے تھے، بے شک پھر رمضان میں عبادت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا، لیکن جو آخری 10 دن ہے اس میں تو عبادت جو ہے وہ انتہا کو پہنچ، بہت زیادہ عبادت فرماتے، بہت زیادہ فوکس کرتے۔ اس لیے یہ جو آخری 10 دن ہے یہ نجات کے 10 دن ہے، یہ مغفرت کے 10 دن ہے، یہ بخشش کے 10 دن ہے، اور اس میں انسان جتنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے صحابہ کو بھی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مسجد کو نماز کے لیے جاتے تو راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کا گھر آتا، تو آپ ان کو بھی نماز کے لیے ترغیب دیتے۔ تو اسی طرح یہ الفاظ بھی حدیث شریف میں آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا الا تقومان فتصلیان، کہ کیا تم دونوں کھڑے ہو کر نماز نہیں قائم کرتے، قیام نہیں کرتے، تم رات کو ایکسٹرا تہجد نہیں پڑھتے، تو ترغیب دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شرف المؤمن قیام اللیل، ایک مومن، the honor for a مومن، what is the honor for a مومن is قیام اللیل، رات کو نماز پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا۔ جب لوگ غافل ہوں اس وقت انسان اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں اس حال میں گزارتے ہیں کہ یہ کبھی سجود میں ہوتے ہیں کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ تو اس میں اضافی عبادت کی جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی رات کو نماز پڑھتے تھے، اور جب آدھی رات ہو جاتی تو آپ بھی اپنے گھر والوں کو اٹھاتے اور ان کو کہتے الصلاۃ الصلاۃ حضرت عمر، اور پھر قرآن کی آیت پڑھتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور اس پر صبر کرو اور اس پر قائم رہو اور اس پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا رہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں، اور جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار نظر آئیں گے، سجدوں کا نور ان کی پیشانیوں سے چھلکتا ہے، نورانیت ان کے چہروں۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں جو اللہ والے ہیں، جو اولیاء کاملین ہیں، جو علماء حق ہیں، آپ ان کے چہرے دیکھیں، ان کے چہرے پر آپ کو عبادت کا نور نظر آئے گا۔ اس لیے یہ جو عشرہ ہے اس عشرے کی قدر کریں۔ اور دیکھیں آج کل تو کرونا وائرس ہے، اور کرونا وائرس کی وجہ سے اللہ ہماری حفاظت کرے، ہم دیکھ رہے ہیں روز جنازے اٹھ رہے ہیں، روز آئے دن پتہ لگ رہا ہے اتنے فوت ہو گئے، اتنے جنازے ہو گئے، بہت سارے لوگ کرے جا رہے ہیں۔ تو ذرا یہ سوچیں کہ گزشتہ سال کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ زندہ تھے رمضان میں، پچھلے سال، لیکن آج نہیں ہے۔
تو کیا خبر، ہماری دعا ہے اللہ ہمیں بار بار رمضان نصیب کرے، صحت کے ساتھ نصیب کرے، لیکن کیا خبر آئندہ سال نصیب ہو نہ ہو، غنیمت جانے۔ آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کے پاس ٹائم ہے، اس وقت کی قدر کر لیں، اس میں توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیں، کیونکہ یہی کام آئے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی زوجہ، مومنوں کی ماں، وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، یا رسول اللہ ارائیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر فماذا اقول، یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر کا پتہ چل جائے میں کیا دعا مانگوں، مجھے کچھ پتا، مجھے تعلیم دے دیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی، اس میں یہ دعا کرو، بہت ہی مختصر دعا، مختصر، یعنی 3 حصوں میں آپ اس کو کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے 3 حصے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ کتنی آسان سی دعا کہ یا اللہ تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرنا تجھے پسند ہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اس لیے میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اس عشرے میں یہ دعا یاد کر لیں، یہ دعا یاد کر لیں، بار بار پڑھیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جو اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں 10 دن وہ اعتکاف کریں۔ مرد کے لیے مسجد میں اعتکاف لازم ہے، عورتوں کے لیے ہمارے فقہ حنفی میں فقہا نے اجازت دی ہے ان کی پروٹیکشن کی وجہ سے کہ وہ اپنے گھر میں جس جگہ پر نماز پڑھتی ہیں وہیں پر اعتکاف کر لیں، اور اس میں قرآن شریف کی زیادہ تلاوت کریں۔ دیکھیں قرآن تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ یہ قرآن ہم نے آپ کے لیے بھیجا، کس لیے؟ کہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو۔ آج ہم، اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے کہ نہیں، وہ یہ دیکھے کہ کیا اس کو قرآن کے ساتھ محبت ہے کہ نہیں۔ اگر قرآن سے محبت ہے تو یقیناً وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اگر قرآن سے محبت نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے محبت کا صرف یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور ہم چونکہ اولیاء کے ماننے والے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک پرانی جو کتابیں ہیں تورات انجیل، اس طرح پرانی کتب، آسمانی کتاب، اس میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بندے سے مخاطب ہو کے کہتا ہے بندے اگر تجھے تیرے دوست کا خط ملے تو تو کیا کرتا ہے؟ تیرے دوست کا خط تیرے پاس آ جائے، پیغام آ جائے، تو اگر چل رہا ہے تو تو رک جائے گا، تو اس خط کو چومے گا، تو اس خط کو محبت اور عقیدت کے ساتھ اگر خود پڑھ سکتا ہے تو پڑھے گا، اور اگر پڑھ نہیں سکتا تو کسی ایسے کے پاس لے جائے گا جو اس کو پڑھ کے تمہیں سنائے کہ تیرے محبوب نے تجھے کیا حکم دیا ہے، اور پھر جو محبوب کا حکم ہے تو فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو امام غزالی کہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اے انسان میں نے تیرے پاس اپنا کلام بھیجا، کیا میرے اس کلام کی تو اتنی بھی قدر نہیں کرتا جتنی اپنے کسی دوست کے میسج اور لیٹر کی کرتا ہے؟ تو ذرا ہم سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن ہمیں دیا، جو قرآن نور ہے، یہ قرآن آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جس کی دعا حضور کر رہے ہیں یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے، تو کس چیز نے عمر کو بدلا کہ ان کی بہن کے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا تھا، قرآن سنا، قرآن نے عمر کی زندگی بدل دی۔ اللہ، تو قرآن ایک ایسی چیز ہے، حضور فرماتے ہیں یہ قرآن ایسا ہے من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے، اس کو پریفر کرے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کو سنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن اس کو جنت میں لے جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور جو اس قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دے، اس کو فراموش کر دے، اس کو نظر انداز کر دے، تو یہ عمل انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ اور حضور کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن قیامت کے دن تمہارے حق میں تمہاری حجت ہوگی، یعنی تمہارا وکیل ہوگا اور تمہیں جنت میں لے جائے گا، یا یہ تمہارے خلاف پراسیکیوٹر ہوگا کہ یا اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ اولئک هم الخاسرون۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، جنہیں ہم نے قرآن دیا ہے، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح تلاوت کرنی چاہیے، اس طرح اس کو پڑھتے ہیں ترتیل کے ساتھ، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اور اس سال تو دیکھیں ہماری اکثر مساجد بند پڑ رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہے، وہ جو ہر سال موقع ملتا تھا تراویح میں پورا قرآن سننے کا، موقع بھی نہیں مل رہا۔ ذرا سوچیں کہ قرآن پاک پڑھنے سے اور سننے سے انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس قرآن، اور وہی لوگ ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، فرمایا وہی ایمان والے ہیں۔ اور جو اس کا انکار کرتے ہیں، جو اس کو فراموش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، وہ خسارہ والے ہیں۔ اور قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اے حبیب وہ لوگ جنہیں ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ خوش ہوتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا ہے۔ وہ قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جائے، ایمان والے خوشیاں مناتے ہیں قرآن کی وجہ سے۔ آج ہم ذرا دیکھیں قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نصیحت والی کتاب، گائیڈنس came to you۔ اینڈ اقبال بھائی آپ دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے، یہ نہیں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگو، all mankind, because the guidance of Quran is for each and every person. The blessings of Quran is open to each and every person. ہر کسی کے لیے قرآن کہہ رہا ہے اے لوگو۔ اور آپ یہ دیکھیں جو قرآن میں ہے نا وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس، علماء کہہ رہے ہیں یہ ھدی للناس یہاں پہ اس آیت میں قرآن کی طرف اشارہ نہیں ہے، رمضان کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان بھی ہدایت دیتا ہے اور قرآن بھی ہدایت دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں لوگ جو ہدایت قبول کرتے ہیں قرآن کی وجہ سے، ایک بہت خاتون کا میں پڑھ رہا تھا کہ وہ بڑی پریشان تھی، انگلش امریکن، تو وہ کہتی ہیں جب میں قرآن میں نے پڑھنا شروع کیا تو ابھی میں تیسری سورہ آل عمران میں تھی تو میں سجدے میں گر گئی اور میں نے نماز شروع کر دی۔ میرے دل نے گواہی دی، سورہ آل عمران میں پہنچی تو جب میں اس کی تلاوت کر رہی ہوں، اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوں۔ تو یہ قرآن ہدایت ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اور تمہارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں، ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، ایک وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان بیماریوں کی شفا قرآن ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے قرآن اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، مومنوں کے لیے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو اس قرآن پر ایمان رکھتا ہے یہ قرآن اس کے لیے برکت ہے، رحمت ہے۔ آپ اس کو پڑھ لیں رحمت ہے، آپ اس کو سن لیں رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ، پوری توجہ سے سنو۔ جب تم ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ قرآن کو سنو گے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے رحم کی بارش کروں گا، میں تم پہ کرم فرماؤں گا، رحمتوں کا نزول فرماؤں گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا خوب جملہ کہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حرک القلوب، حرک القلوب، اقرأ القرآن وحرک القلوب بہ، قرآن پڑھو اور قرآن کے پڑھنے سے لوگوں کے دلوں میں حرکت پیدا کرو۔
change the hearts of the people with the recitation of Holy Quran. اور آج الحمدللہ ایک وقت تھا اقبال بھائی لوگ نعت نہیں پڑھنے دیتے تھے یا نعتوں کا وہ رجحان نہیں تھا. ہمارے علماء نے بھی بڑا اس کے لیے کام کیا, عوام کو بتایا کہ نعت پڑھنا سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے, نعت پڑھنا جائز ہے, نعت میں کوئی خرابی نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ اب پوری دنیا میں ایک ماحول پیدا ہو گیا محفل نعت کا اور نعت پڑھنے کا اور نعت سننے کا. بڑی اچھی بات ہے, لیکن اب ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی ہے کہ قرآن کا ایک ماحول پیدا کرنا ہے کہ قرآن شریف پڑھا جائے, قرآن شریف سنا جائے, قرآن کی تلاوت کی جائے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بخاری میں حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضور نے فرمایا اے عبداللہ قرآن پڑھو, مجھے سناؤ. تو حضرت عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں حالانکہ آپ پر نازل ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں انی احب ان اسمع من غیری, میں پسند کرتا ہوں کوئی دوسرا پڑھے اور میں سنوں. اصل میں اللہ کے نبی یہ ہمارے لیے آسانی چاہتے تھے کہ میرے وہ امتی جو احسن طریقے سے قرآن نہیں پڑھ سکیں گے تو میں سن لوں, تو سننا بھی میری سنت بن جائے, تو میرے ایسے امتیوں کو یہ بھی ثواب مل جائے. سبحان اللہ. حضور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور سن رہے ہیں, میں پڑھ رہا ہوں, یہاں تک کہ جب میں ایک آیت پر پہنچا تو میں نے دیکھا حضور کی آنکھیں اشک بار ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو, قرآن کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو ہے. تو حضور نے فرمایا کافی ہے تمہارے لیے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابی ابن کعب ہیں ایک صحابی, جن کو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں, تم سنو اور میں سناؤں گا. تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا یا رسول اللہ میرا نام لیا ہے یا اللہ نے یہ کہا ہے کہ کسی کو سنا دے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں, مجھے اللہ نے تیرا نام, کیونکہ وہ بہت بڑے قاری تھے, حافظ تھے, تو حضور نے فرمایا نہیں مجھے اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے. تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ اپنے حبیب کو حکم دیا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سنائیں. تو عزیزان محترم ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے. یہ قرآن یقین کریں یہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے, یہ قرآن ہماری تمام پریشانیوں کا حل ہے. اور آخر میں ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا, کیونکہ یہ جو آخری اشرا ہے اس میں قرآن جتنا زیادہ پڑھ سکیں قرآن شریف پڑھیں, قرآن شریف سنیں, قرآن کا ترجمہ پڑھیں, قرآن کی تفسیر سنیں, قرآن کے بارے میں بات کریں. قرآن یقین کریں اقبال بھائی 365 دن اگر سال کے ہیں نا, روز اگر ہم قرآن پہ بات کریں نا, قرآن کے مضامین پہ, تو پورا سال ختم ہو جائے گا, پوری زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن قرآن کے مضامین اور قرآن کی انوار اور قرآن کی برکات اور قرآن کے اندر جو اللہ نے ایسے ایسے انمول معانی اور اسرار اور رموز رکھے ہیں, ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ اے حبیب جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ اصل میں وہ حبشہ میں جو بادشاہ تھا نجاشی بادشاہ, جب مسلمان ہجرت کر کے گئے اور قریش نے اپنے بندے بھیجے کہ ان کو واپس لے آؤ, تو وہاں پر حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی, اس کے دربار میں اس نے کہا وہ کون سا کلام ہے؟ تو وہاں پر حضرت جعفر حضرت علی کے بڑے بھائی وہ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں. جب قرآن پڑھا جاتا ہے حبشہ کی سرزمین میں, افریقہ کی سرزمین میں, جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو بادشاہ اور اس کے وزیر اور وہاں بڑے بڑے جو پادری تھے, پریسٹ تھے, وہ سارے کے سارے تخت سے نیچے آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اس کا اشارہ فرما رہا ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور وہ کیا کہتے ہیں یا اللہ ہم ایمان لے آئے, ہمیں بھی مسلمانوں میں ہمارا شمار کر دے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ. اور ہم کیوں نہ اللہ پر ایمان لائے جبکہ حق سچ ہمارے پاس آ گیا. وَنَطْمَعُ. اور ہم اس بات کے حریص ہیں, ہمیں اس بات کی لالچ ہے, ہمیں اس بات کی امید ہے. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.
اور ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہی اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے. آمین آمین. اور اسی ابھی یہ 7واں سپارہ ہے نا، 7th پارٹ آف دا قرآن، 7واں سپارہ، یہ اس کی پہلی آیات ہے. اب اگلی آیت سنیں اور اس پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ تو ان کا عمل تھا کہ قرآن سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے تخت سے نیچے آ گئے اور کہہ دیا کہ ہم حق کو ہم نے مان لیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. اور کیا کہا کہ یا اللہ ہمیں بھی اولیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہمیں بھی جنت میں داخل کر. ابھی انہوں نے عمل کوئی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. ابھی انہوں نے عمل کوئی نہیں کیا. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان کو کیا ثواب دیا، اللہ نے کیا بدلہ دیا، اللہ نے اس کا کیا اجر دیا. بما قالوا. اپنا اقبال بھائی دیکھیں، جب دل انسان کا صاف ہو نا، نیت صاف ہو، یہاں یہ نہیں ہے کہ بما عملو کہ انہوں نے کچھ اعمال کر دیے نیکیاں. بما قالوا، یہ جو بات انہوں نے دل سے کہی تھی نا، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنتیں عطا فرمائی. سبحان اللہ. اس لیے اس آخری عشرے میں آپ سے گزارش کروں گا، کثرت سے قرآن پڑھیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے استغفار پڑھیں، اور دعا میں نے آپ کو بتا دی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کثرت سے درود شریف پڑھیں، نعت شریف بھی موقع ملے پڑھیں، سنیں. لیکن یہ جو 10 دن ہے اس میں زیادہ کوشش کریں کہ قرآن کو زیادہ وقت دیں. قرآن شریف پڑھیں، قرآن شریف سنیں، قرآن شریف کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری عشرے کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے، صاحب قرآن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہمارے اس کاروان میں، طارق جاوید صاحب ہے، غلام رحمانی صاحب ہے، میرا بھائی حنیف ہے، صفی ہے، اور مصطفیٰ بٹاٹا والا ہے، اپنے میں دیکھ رہا ہوں افضل بھائی ہیں، اپنے افضل بھائی بھی ہے، یوسف دائی امن ہے، صاحب ہیں، اور غلام برسو رحمانی مینی صاحب ہیں، اشرفی صاحب ہیں، ماشاء اللہ، ملک محمود، خالد محمود صاحب بھی ہے. اور there are so many people there are there and I really appreciate your being here with us. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. اور علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کو میں دعا کے لیے میں ضرور کہوں گا. اور today I think something has happened. He couldn't come but maybe inshallah he will be here next time. ابھی تک کوئی میسج بھی نہیں ہے. ایکچولی he hasn't seen the message too, so I think sometime کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، مس کمیونیکیشن بھی ہو جاتا ہے. سوچتے کل ہوگا یا آج ہوگا، ایسا بھی ہوتا ہے. جیسے نورانی میاں صاحب کو ہو گیا تھا کہ بھائی وہ ایک دن تمہارا منڈے سنڈے ہو جاتا ہے ایسا. So I don't say anything but it happens. So inshallah he will be back again another day. کل تو ویسے بھی حضرت علی کی شہادت کے حوالے سے خاص پروگرام کریں گے نا. ہاں انشاءاللہ حضرت علی کی شہادت ہے. ابھی تو میں نے آدھی کھجور کھائی تھی آج تک، کیونکہ بیکاز he said he will be here at 8 o'clock sharp. So I didn't eat. میں نے کہا 8:05 پہ تو ہمارا روزہ کھل رہا ہے. اقبال بھائی نے I told him that we can do it like half an hour later. So بولے کہ نہیں میں 8 بجے آ جاؤں گا. But maybe some kind of a misunderstanding is. کوئی بات اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ان کو بھی سلامت رکھے. دوستوں سے گزارش ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، دوسروں کو انوائٹ کیا کریں، اور اس پیج کو بھی سبسکرائب کریں. اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کویسچن ہو، تو پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ، رائٹ ڈاؤن یور کویسچن. آپ اقبال بھائی کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں، یہ یہاں پہ لائیو میسیجز آ رہے ہیں، اس میں اپنا کویسچن، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک تعلیمی اور تربیتی نشست ہو. اس میں یہ نہیں کہ بس میں بول رہا ہوں میں ہی بولتا جاؤں، یا اقبال بھائی یا مہمان. اپنے قاری بھی لانے، we should bring one qari at least for 10 days. We should bring one qari at least. You can do that. So میں انشاءاللہ کر رہا ہوں. طارق خالد صاحب سے میں نے بات کی ہے، تو وہ تو پاکستان میں انہوں نے ماشاءاللہ تاک راتوں میں مصر سے روز ایک قاری کے ساتھ ہم نے ایک لائیو پروگرام کرنا ہے. یہاں امریکہ میں اس وقت دن کا 2 بجے ہوں گے. تو میں انشاءاللہ کل ان سے بات کرتا ہوں قاری صاحب سے کہ وہ قاری صداقت صاحب ہو گئے یا مصر سے کوئی اور قاری ہو جائے، تو یہ قرآن کا ہم تھوڑا سا ایک ماحول بنائیں، تلاوت کا بھی ایک ذوق پیدا کریں. بے شک بے شک. اور
اس سے بہت سارے لوگوں کو بینیفٹ ہے. بالکل بالکل. دیکھیں جی قرآن اللہ کا کلام ہے. اس سے ایک انسان کے کلام میں ہمیں دیکھو نا, جیسے ہم اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے ہیں, کسی بزرگ کا, علامہ جامی کا کلام پڑھتے ہیں, تو کس طرح وہ ہمارے دل پہ لگتا ہے. لیکن یہ پھر بھی انسان ہے نا, انسان کا کلام. پھر اسی طرح حدیث پڑھتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. قرآن تو اللہ کا کلام ہے, خالق ہے. تو جب اس کا کلام پڑھا جاتا ہے تو یقیناً وہ دل پر بہت اس کا اثر ہوگا. تو دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انا لك صمنا بك عملنا وعليك توکلنا وعلى رزقك افطرنا ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. اے مالک مولا یا ارحم الراحمین, تیری رضا کے لیے روزہ رکھا. ہمارے روزے کو, ہماری نماز کو, ہماری افطاری کو, ہمارے صدقہ و خیرات کو, ہماری محفل نعت کو, ہماری محفل قرات کو, قرآن پڑھنے سننے کو, یا اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں مقبول, منظور اور معجور فرما. یا اللہ قرآن کے فیض سے, قرآن کے نور سے, رمضان کے نور سے, یا اللہ ہماری تمام نیک دعائیں قبول و منظور فرما. جن احباب نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا, یا ہمارے اقبال کنٹریکٹر صاحب کو, یا ہمارے جملہ ساتھی جنہوں نے ٹیکسٹ میسیجز کی صورت میں اور اس وقت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں یا بعد میں اس پروگرام کو دیکھیں گے, یا اللہ سب کی نیک دعائیں قبول و منظور فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. فوت ہو گئے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے, ان کو درجہ شہادت عطا فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما. قرآن کی برکت سے ہمارے غم دور کر دے. قرآن کی برکت سے ہمارا اضطراب بے چینی دور کر دے. قرآن کی برکت سے یا اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما دے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دے, عاشق رسول بنا دے. ہمیں رمضان کی شفاعت نصیب فرما, قرآن کی شفاعت نصیب فرما, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم انا نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء امراضنا يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایماں کنی فاطمہ اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. آپ کا 7 بجے کا پروگرام ہوتا ہے ایوری ڈے؟ ہاں وہ 7 بجے شروع کرتے ہیں نا ہم, تو بس افطاری سے 5 منٹ پہلے ختم کرتا ہوں. تو وہی میں نے کہا 8 بجے. Okay, so next now we have to close it at 6:45 no matter what. پلیز اور اگر آپ اس میں بھی آنا چاہیں تو ویلکم. اصل میں وہ ٹی وی والے ہمارے بار بار سب رنگ والے بار بار انسسٹ کرتے ہیں. آپ نے میرے دل کی بات نہیں, آپ آئیں, کل آئیں آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. وہ بڑا لمیٹڈ, میں ہوتا ہوں, علامہ مدثر صاحب ہیں, کوئی ایک آدھ نعت خان ہوتا ہے, تو بڑا اس میں زیادہ تر ڈسکشن ہی ہوتی ہے. بس کوئی کال آ گئی, کویسچن لے لیا, تو اس کو بھی شیئر بھی کریں سب ساتھیوں کو. میری آئی ڈی بھی سنی امام آئی ڈی ہے, آپ کا پیج ہے وہ بھی بتا دیں سب. بے شک بے شک انشاءاللہ. تو انشاءاللہ کل ملیں گے انشاءاللہ 5:30 بجے انشاءاللہ. تو جزاک اللہ حضرت, بہت بہت شکریہ آپ آئے ہیں اور ہم کو اتنا کیا کہتے ہیں, یو آر گیونگ اس سو مچ نالج, کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور اس کی جزا بھی دے آپ کو. آمین. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تھینک یو سو ایوری ون ہو آر واچنگ جسٹ ناؤ. Inshallah, I'll be back tomorrow. Please share this page and share this today's mehfil. Allah Hafiz. Allah Hafiz.